नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल हज हम आज शुरू करेंगे। मदनी सूरत है, इसकी 78 आयात हैं और इसके 10 रुकू हैं। अब सूरतें थोड़ी छोटी छोटी भी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये मक्की है, कुछ मदनी है, क्योंकि या अय्युहन्नास ए लोगो, इसके साथ जब पुकारा जाता है तो ये मुसलमान काफिर दोनों को मुखातिब किया जाता है। अन्नास के साथ मुस्लिम काफिर और आयत के नुज़ूल के वक्त में मौजूद लोग, बाद में आने वाले क़यामत तक जितने भी लोग हैं सबको मुखातिब किया जा रहा है। और बाज़ लोग कहते हैं कि या अय्युहन्नास के साथ सूरत का आगाज हुआ है, तो इससे पता चलता है ये मक्की सूरत है, क्योंकि मदीना में तो मुसलमानों को ही मुखातिब किया जाता था ज़्यादा टाइम। लेकिन ये कायदा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मदनी सूरतों में भी या अय्युहन्नास के साथ खिताब आया है। सूरत बकरा के अंदर आयत 21 में या अय्युहन्नास वअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो मुफस्सिरीन के मुताबिक इस सूरत में मदनी आयात भी हैं और मक्की भी हैं, लेकिन मिली जुली हैं, अलग अलग हर एक के मक्की या मदनी होने की तायीन मालूम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हो सकता है मदनी हो, इस वजह से इसको मदनी सूरत कहा जाता है। क्योंकि देखिए, कुरान जो नाजिल हुआ था, जिस तरह सूरतें आपके सामने हैं, ऐसे नहीं था हुआ। कोई एक आयत नाज़िल हुई वाक़या मौका मुनासबत की बिना पर, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कातिब पे वही को बुलवाते और कहते कि फ़लाँ आयत को फ़लाँ सूरत में रखो। तो फिर इस तरह से चैप्टर्स कंप्लीट हुए और बाद में जुज़ में आए। हमको पता है हदीस में जुज़ नहीं आपके होते। आप कैसे याद करते हैं उसको? सूरतों के साथ, सूरतों के नाम या सूरतों की पहली लाइन से वाज़ेह की हुई होती है बात। तो इसलिए मक्की और मदनी के दरमियान में थोड़ा सा हमें इख्तिलाफ मिलता है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो, इत्तक़ू बचो। तकवा का मतलब होता है बचना और डरना, दोनों होते हैं मतलब। क्योंकि इंसान जिससे डरता है उससे बचता है, यानी उसकी नाराजगी से बचता है, उसके गुस्से से बचता है, अपने मौसन के अजाब से बचता है। जो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, अपने उस मौसन के अजाब से बचो जो पैदा करने वाला है, जिसने रब्बकुम, रब का मतलब होता है पालनहार, परवरिश करने वाला, संभालने वाला, उगाने वाला, बीज को उगाकर उसकी हिफाजत करने वाला, उसकी निगरानी करने वाला, उसको रिस्क देने वाला, उसके मामलात को डील करने वाला, उसके साथ खड़ा होने वाला। तो जो इतना कुछ करता है, जिसने हमें बनाया, एक बीज उगाया, फिर उसको तनावर पौधा बनाया, उसको पानी दिया, उससे मजीद बीज पैदा हुए, उससे मजीद लोगों को सुकून फल दिया, उसने लोगों से हासिल किया। तो ये एक जो रब है तुम्हारा, इसके गुस्से से भी डरो ना, तुम पे बेशुमार एहसानात कर रहे हैं। तो तुम्हारा काम है कि तुम इसकी रिजा के हुसूल के काम करो, और जिन चीजों से इसको गुस्सा आता है या वो नाराज होता है या वो सजाएं देता है, उन चीजों से बचो।
ایسی تمام ایکٹیویٹیز سے جو تمہیں اس کی سزا کا حقدار بنا سکتی ہے، وہ فرائض کی ترک کرنے سے ہو یا حرام کردہ کاموں کا ارتکاب ہو، دونوں سے بچنا ہی تقوی ہے۔ اصل میں تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان ان تمام کاموں سے بچے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور تقوی یہ بھی ہے کہ انسان کبھی کبھی انسان کو اپنی جائز غیر ضروری اور خواہشات کو ختم کرنا بھی تقوی کے اندر آ جاتا ہے، کہ جو کسی مجبوری کے تک جائز ہوں، لیکن اگر انسان اپنے نفس کو مار کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام نہ کرے تو تقوی کے اندر آئے گا۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ اب اللہ کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اب ڈرنے والی باتیں ہونے لگی ہیں آپ کو۔ پہلے ہی اللہ نے انفارم کر دیا کہ آئندہ جو باتیں ہوں گی ان سے ڈرنا ضروری ہوگا، تو اس لیے اپنے اندر یہ بے رغبتی اور ایسی فیلنگس کہ انسان کو چیزوں کی سمجھ نہ آئے، اس سے ہمیں بات واقعی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان بے شک زلزلہ الساعتی قیامت کا شیء چیز ہے، عظیم بہت بڑی۔ زلزلہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت ہلانا، اور الساعہ کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے گھڑی اور لمحہ، اور قیامت کو بھی الساعہ کہتے ہیں۔ قیامت کو ساعہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قیامت ایک لمحے میں برپا ہو جائے گی۔ اور اس کے شروع میں جو ان آیا ہے وہ اس لیے آیا کیونکہ اس کا تعلق، مناسبت اس بات کی وجہ پہلے بیان کی ہے، یعنی اپنے رب سے اس لیے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس میں مزید خوف پیدا کرنے کے لیے یہ بات ہے کہ وہ صرف انسانی پیمانے کے مطابق عظیم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم فرمایا۔ تو اب اس کی عظمت اور ہولناکی کا کیا انداز ہوگا؟ ہم لوگ اگر کسی مال میں جائیں یا کسی جگہ پہ وہاں رش ہو، وہاں پہ افراتفری ہو، ہم کہتے ہیں کتنی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسا منظر تو کبھی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہماری سوچ تھی۔ ایک منظر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ قیامت ایک بہت بڑی چیز ہے، یعنی کین ناٹ امیجن کیسی ہوگی، بس یہ کہ بہت گھبرانے والی، بہت تھکانے والی، پچھتاوے دلانے والی، انسان کو اس کی حقیقت اس کے سامنے کھولنے والی، کیا کیا مرحلے اس میں آئیں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی جب قیامت آئے گی، لیکن اس وقت سوائے پچھتاوے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی تو صرف اس کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یوم، جس دن ترونہا تم دیکھو گے اسے، کسی ہا سے مراد زلزلہ تا بھی ہے اور الساعہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں کی طرف یہ لوٹ کے جا سکتے، دونوں مونس ہے، تو ترونہا کے ساتھ ہا ضمیر بھی مونس ہے۔ تو اگر تو زلزلہ کی طرف ہو تو ہوگا کہ جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے، یا اگر ساعہ کی طرف ہو تو کہا جائے گا جس دن تم اس قیامت کو دیکھو گے۔ تو مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ تم جس دن قیامت کو دیکھو گے، تزحل غافل ہو جائے گی، کلو ہر مرضعۃ دودھ پلانے والی، اما اس سے جسے ارضعت وہ دودھ اس نے پلایا تھا۔ اب یہ ہے کہ مرضعہ کہتے ہیں عورت جس وقت وہ دودھ پلا رہی ہو، اس وقت کو مرضعہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دودھ پلانے کے دوران، یعنی دودھ پلاتی ہوئی عورت کو مرضعہ کہتے ہیں۔ اصل میں اس کو مرضعن تھا، یہ اصل میں مرضعن تھا۔ وہ تمام صفات جو صرف عورتوں کے اندر ہوتی ہیں ان کے لاس پہ تائے تنیس نہیں لگائی جاتی، پکی پکی عورتوں کو وہ دے دی گئی ہیں، جیسے حائض عورت، حائضہ عورت، حامل، مرضعن،
ان کے ساتھ تا نہیں لگائی جاتی، تا اس وقت لگائی جاتی ہے جب وہ اس کام میں مصروف ہوں۔ مثلا کوئی بھی عورت جو کسی بھی وقت دودھ پلاتی ہے تو مرضیہ کہلائے گی، لیکن اس دودھ پلانے کے پروسیس کو یعنی اس وقت ہوگی مرضعاتن جس وقت وہ دودھ پلا رہی ہوگی۔ مثلا دودھ پلانے والی ایک عورت ہے، کسی وقت بھی پلائے، آج کل وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، اسے مرضیہ کہیں گے۔ لیکن ایک بچی، ایک لڑکی دودھ پلا رہی ہے بیٹھ کر سامنے، اور وہ کام دودھ پلانے والا کام کر رہی ہے موجودہ لمحے میں، تو اس کو اس وقت کہیں گے مرضعاتن۔ تو قیامت کی وہ گھڑی جب زلزلہ آئے گا تو اگر کوئی عورت دودھ پلا رہی ہوگی اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو، تو دودھ پلاتے ہوئے انسان کے لیے سب سے بڑھ کر جو چیز عزیز ہوتی ہے وہ اس کا بچہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس زلزلے کی وجہ سے عین دودھ پلاتے ہوئے ایسی دہشت طاری ہو جائے گی کہ اسے اپنے بچے تک کی بھی ہوش نہیں رہے گی، بچے کی بھی اس کو ہوش نہیں رہے گی۔ اس قدر زلزلہ، اس قدر خوفناک، اس قدر دہشت والے منظر ہوں گے۔ وَتَضَعُ، اور گرا دے گی، کلو ہر ذاتی حمل، حمل والی، حملہا، حمل اپنا۔ اب دیکھیں کہ قیامت کے زلزلے کی شدت کا بیان ہے کہ ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، یعنی ٹینشن پرابلم کی وجہ سے۔ ابھی بھی آج ہم دیکھیں کہ جو بندہ کے پرابلم یا ٹینشن میں ہو یا زیادہ اس کو مشکلات آ جائے تو اکثر ایسے ہوتے ہیں مس کیریج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو عورت حاملہ ہو اس کو تھوڑا ریلیکس رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر اس کی ہونے والے بچے پر بہت اثر پڑتا ہے۔ تو اسی طرح وہ اتنی دہشت والا منظر ہوگا کہ اس سے حمل والی عورت کا حمل بھی گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ، اور اتنی امپورٹنٹ اور اتنی ضروری چیزیں، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مثال میں دی ہیں کہ اگر دنیا کے اندر ہم ان کو دیکھیں نا تو یہ دونوں کام بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری ہیں کہ انسان اگر ان دونوں میں انوالو ہو تو اس کو سب کچھ پا کے بھول جاتا ہے، اس کو بس اس کا بچہ ہی سب سے عزیز ہوتا ہے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ماں اور بچے کا ہی ہوتا ہے۔ ایک ایسا رشتہ کہ جس میں اپنی نہیں ہوتی فکر، صرف اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ تو اس اولاد کی فکر رکھنے والی، محبت کرنے والی ماں اگر قیامت کی اس گھڑی میں موجود ہوگی تو وہ دودھ پلانا چھوڑ دے گی اور حمل گرا دے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، سکارا، نشے میں، وَمَا هُمْ بِسُکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، یعنی نشہ نہیں انہوں نے کیا ہوگا لیکن اس طرح مدہوش ہوں گے، اس طرح ہوں گا کہ جیسے انہوں نے نشہ کیا، کبھی ادھر گریں کبھی ادھر گریں، اس طرح ان کی حالت ہو جائے گی۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اور مفسرین میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس زلزلے سے کیا مراد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ جو ہے اس وقت ہوگا، اس کے بارے میں ایک لمبی سی حدیث بھی ہے۔ ابو سعید خدری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم، وہ عرض کریں گے لبیک، بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، ساری بلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگ والی جماعت نکال کر الگ کرو۔ وہ کہیں گے آگ والی جماعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999، یعنی ہر 1000 میں سے 999 آگ میں جائے گا اور ایک جنت میں جائے گا۔ اور تو اس وقت تو بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ
حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی تو لوگ کو نشے والے دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے والے نہیں ہوں گے. اب یہ بات صحابہ پر بڑی سخت گزری، کہنے لگے اللہ کے نبی وہ آدمی ہم میں سے کون ہوگا جو 999 میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 999 دوزخ میں جائیں گے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ کہ یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوگا. یعنی یاجوج ماجوج کی قوم اتنی زیادہ ہے کہ وہ 1000 ہوں گے نا تو تم ایک ہوگے. پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہوگے، 1/3 پارٹ. راوی نے کہا یہ سن کر ہم نے اللہ کی حمد بیان کی، تکبیر کہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے. یعنی پہلے کہا 1/3، پھر کہا کہ تم نصف ہوگے. دوسری امتوں کے مقابلے میں تو ہماری مثال سیاہ بیل کی جلد میں ایک سفید بال کسی ہے جو نمایاں ہوگی. یعنی سفید بال جلد پہ نظر آتا ہے نا، یا جس طرح گدھے کے بازوں کے اندرونی جانب ایک گول نشان ہوتا ہے. یعنی الیبوریٹ کرنا کسی چیز کو. صحابہ نے پوچھا تھا، ظاہری بات ہے پوری امت کے لیے ہے، لیکن دیکھیں عمل چیک ہوں گے نا. یہ ہوگا کہ پہلی امتوں نے بہت زیادہ تنگ کیا، پریشان کیا. امت مسلمہ میں کچھ لوگ عبادت گزار بھی ہیں، گزرے ہیں، نیک بھی ہیں، تو نیکیاں جتنی جتنی ہوں گی اس کے مطابق انشاءاللہ یقین ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے دلیل دی جاتی ہے کہ اس زلزلے سے مراد وہ وقت ہوگا جب آدم علیہ السلام کو 1000 میں سے 999 آدمی جہنم کے لیے نکال کر الگ کرنے کا حکم دیا جائے گا. اس وقت لوگوں پر ایسا زلزلہ طاری ہوگا کہ وہ ایسے شدید ہلائے جائیں گے، اس قدر خوفزدہ ہوں گے کہ کنڈیشن ایسی ہوگی کہ جیسی پچھلی آیت میں بتائیے. اب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اچھا اس وقت تو سارے ایک برابر عمر ہوگی سب کی، تو دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت تو اس وقت ہوگی ہی نہیں. تو ان کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ حدیث کا پھر انکار کر دیتے ہیں. ان کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ہر بندہ اس حالت میں اٹھے گا جس پر وہ فوت ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے دودھ پلانے والیاں اور حمل والیاں صرف پہلے نفع کے وقت ہی اس حال میں نہیں اٹھے گی، بلکہ قیامت والے دن بھی اٹھتے وقت ان کی یہ حالت ہوگی. اس لیے منکرین حدیث کا جو اعتراض ہے وہ سر سے ختم ہو جاتا ہے. مزید اس کے بارے میں اختلافات ہے، لیکن خیر ہم کنکلوژن یہ نکالتے ہیں کہ زلزلہ تو قیامت کا آنا ہی آنا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. پوری حقیقت بیان کر دی سورۃ الزلزال قیامت کے زلزلے کے بارے میں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہی لمبا ہوگا تو مختلف اوقات میں مختلف زلزلے آئیں گے، جھٹکے آئیں گے. اور ایک زلزلہ تب بھی آئے گا جب آدم علیہ السلام 999 کو جہنم میں بھیجیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کہا نا، تو جو باقی ہمارے لوگ ہوں گے وہ کدھر جائیں گے؟ تو اللہ نہ کرے ہم باقیوں میں شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصف اور 1/3 لوگوں میں شامل کر لے، آمین. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے مَن یُجَادِلُ جو جھگڑا کرتا ہے یا جھگڑتا ہے فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے. یعنی اس کو اللہ کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ قیامت آئے گی کہ نہیں، مجھے آخرت پہ یقین نہیں، قیامت کا منکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ جانے بغیر باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے جو لوگ ہڈیاں اور مٹی ہو چکی ہیں اللہ انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. ٹھیک ہے،
اپنے دماغ اور قیاس کے دلیل پیش کرتا ہے، اور اپنے اس جگہ میں پوری کوشش سے ہر سرکش شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد کے اور انسانوں میں سے کفر کے صداروں کے پیچھے چلتا ہے، وَيَتَّبِعُ اور وہ پیروی کرتا ہے کل شیطان مرید ہر شیطان سرکش کی۔ ایک تو وہ خود ہر درم صدیق ہوتا ہے، دوسروں اس کے لیڈرز ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لیڈرز عطا کریں، اللہ ہم سب کی گائیڈنس کو اچھے لوگوں کے حوالے کرے اور ہمیں اچھے رہنما دے، کیونکہ گائیڈر لیڈر جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر ایک لائٹ کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ تو اگر ہماری لائٹیں ہی بلیک ہوں گی تو پھر ہمیں روشنی تو نہیں ملے گی نا۔ اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، خود بھی منکر ہو جاتے ہیں اور ان کے لیڈر اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں منکر ہو جاؤ۔ بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات ہی پتہ چلتی ہے کہ علم کے ساتھ جھگڑا کرنا درست ہے، جیسے سورۃ نحل 25 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ حسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی احسن طریقے سے بحث ہم کر سکتے ہیں علم کے ساتھ۔ اگر علم ہے تو اپنی کنفیوژن کلیئر کرنے کے لیے بحث کی جا سکتی ہے، لیکن بغیر کسی علم کے جھگڑا کرنا، بحث کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے علیہ اس پر، انہ کہ بے شک وہ، من جو کوئی تولہ دوست بنائے گا اسے، کسی شیطان کو، شیطان کے چیلوں کو، شیطان کے انسان دوستوں کو، شیطان کے رستوں خوش کرنے والے ٹولز کو، ڈیوائسز کو، فَأَنَّهُ تو بے شک وہ یضلہ وہ بھٹکا دے گا اسے، شیطان اس کو بھٹکا دے گا، وَيَهْدِيهِ اور وہ رہنمائی کرے گا اس کی، إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ دوزخ کے عذاب کی طرف۔ جو دوستی کرے گا شیطان سے، پھر شیطان کیا کرے گا، اس کو اپنا بنا لے گا، گمراہ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے بچائے، ہمیں اللہ ہدایت کا رستہ دکھائے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی والا رستہ بنائے، ہمیں تقوی والا، ایمان والا اور محبت والا اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے رستوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔